बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज अशूरा का दिन है। अशूरा के दिन 2 अरब के करीब मुसलमान पूरी दुनिया में बसते हैं। आज इस याद को मनाते हैं जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया। और उसके लिए किसी ने क्या बात कही कि ईमान और कुफ्र में निस्बत नहीं है कोई, दुनिया है रात सवेरा हुसैन है, होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो कुर्बानी दी एक मलूकियत के सामने, इस्तेमार के सामने, फाशिज़म के सामने, उस वक्त डाइसेंट की किसी को कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कह रहे थे कि जाएं और जाकर बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की यजीदियत के ख़िलाफ़ ये नहीं सोचा कि उनके पास हथियार कितने हैं, ये नहीं सोचा कि उनकी जंग की प्लानिंग क्या है, ये नहीं सोचा कि उनके पास अफवाज कितनी है, और ये भी नहीं सोचा कि उनके सामने 50-60 हज़ार या 70-80 हज़ार की अफवाज यजीद फौज की वो सामने खड़ी हैं। उन्होंने एक ही चीज़ सोची कि क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने वो किया जो सही था। और आज 1400 साल के बाद भी आज हम उस दिन को जो याद करते हैं, मुसलमान अपने अंदाज से याद करते हैं, अज़ादार अपने अंदाज से याद करते हैं, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं, जुलजना निकाले जाते हैं। इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है, खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। पूरी दुनिया में मुसलमान अपने अंदाज के अंदर उनकी इस कुर्बानी को याद करते हैं और उस कुर्बानी से कुछ पैगामात भी मिलते हैं। हर साल मुहर्रम का महीना हमें कई पैगामात देकर जाता है, कई मैसेजेस देकर जाता है, और उन पैगामात के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम ये होता है कि आपने कुफ्र के सामने, बातिल के सामने, बेइंसाफ़ी के सामने डट जाना है, और उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो। जैसे आपकी अगर जान भी जाती है तो आपको उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान देकर यह साबित किया कि आपको अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। मासूम अली अकबर की जान, मासूम अली असगर की जान भी जाती है तो आप एक बड़े कॉज के लिए अपनी जान देते हैं। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी है आज जहां आशूरा का दिन, इससे पहले 9 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, इनको ऑब्जर्व करने की इजाज़त नहीं है। वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहां पे आप जुलूस नहीं निकाल सकते। अज़ादारों को वहां पे मारा पीटा जाता है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बुरी तरह से उन्हें जख्मी किया जाता है। जो खुद तकलीफ में मुब्तला होते हैं उन्हें और तकलीफ दी जाती है। वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देता है उन अज़ादारों को, और ये 1989 से, जगमोहन के टाइम से दी जा रही है। इस पर बात करेंगे, अपने मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। स्टूडियोज़ में आज हमें ज्वाइन किया है आबिद अब्बासी साहब ने, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। रीमा शौकत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। और टेलीफोन लाइन पे सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर ताहिर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और स्टार्ट कर लेते हैं मीर ताहिर मसूद साहब आपसे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट शामिल करते हैं, उसके बाद सवालों का आगाज़ करेंगे। कोशिश करी थी, बट स्टिल जो ये जेके पुलिस हैं वो यहाँ से आए, हमारे भाइयों पर, हमारे जवानों पर पैलेट्स मारे। स्टिल हम यहाँ पे कुछ करने नहीं आए थे, वी वर जस्ट हेयर कि हम जुलूस करें, मजलिस करें, बट स्टिल वो आए कि नहीं करना है। दिन में 4 बार 5 बार आते थे। यहाँ पे जो ज़ेडीबल में हार्ट पेशेंट्स हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, जब वो देखते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा थर थर आते हैं, उनको शिवरिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा डर गए। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे भी डर गए। जब यहाँ पे बच्चे डरते हैं, वो अगर भागेंगे तो भी पुलिस उनके पीछे जाती है। पुलिस ने ऐसी पैलेट्स मारे हैं, किसी की आंखों में, किसी के बैक में, किसी की आंखें मतलब उनकी ख़राब हो गई हैं।
they are not able to see anything. मकबूजा जम्मू कश्मीर मोदी सरकार की हिंदुत्वा पॉलिसियों की अमलन तजर्बा गाह बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील लहूलहान मकबूजा वादी के मासूम बासियों को ना तो मजहबी आज़ादी हासिल है, ना ही बुनियादी इंसानी हकूक। दूसरी जानिब जारे और काबिज हिंदुओं को मुकम्मल हिफाजत और वसाइल के साथ अमरनाथ यात्रा और जन्माष्टमी की खुली आज़ादी हासिल है। काबिज भारतीय सरकार के दोहरे मायार का ये आलम है कि मासूम कश्मीरियों के लिए मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर भी मुकम्मल पाबंदी है। हम लोग अपने इस्लाम के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमाम हुसैन की याद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पे पाबंदी है। ये ऐसे ये दुनिया ये इनका जुल्म और जबर है हम पर। मकबूजा वादी कश्मीर में 1990 की दहाई से मुहर्रम के जुलूसों की इजाजत नहीं। यहाँ के बासियों को यह इजाजत नहीं कि वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी इंतहा पर है। गुज़िश्ता महज एक हफ्ते में सफाक भारतीय फौजियों ने 8 नौजवानों को शहीद कर दिया। तलाशियों और सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने की कोशिश में भारत 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। क्या दुनिया भर में इंसानी हकूक के नाम नहाद ठेकेदारों को ये सब नजर नहीं आता? अपने सतही मफादात के लिए इंसानी हकूक के नाम नहाद अलमबरदार आखिर कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे? ताहिर मसूद साहब, आपको इसमें शामिल करते हैं। ये फरमाइएगा, जो 8 मुहर्रम का जुलूस तारीखी तौर पे निकलता था वो गोरू बाज़ार से निकल कर और ये ख़त्म होता था डल गेट श्रीनगर पर अख्ताम पजीर होता था, ये क्या वजह है? 1989 से क्यों नहीं अलाउ करे? क्या खौफ है इनके अंदर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिस तरह कि आपने अपने इब्तिदाइया में कहा है कि आज मुहर्रम के खुसूसी अयाम है और आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जो दीगर जानिसार थे उनकी याद में मनाया जा रहा है। ये जो मकबूजा कश्मीर है, ये जो 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल इलाका है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको हिंदुस्तान ने एक ताकत के जरिए से अपने कब्जे में लिया। फिर उसी यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने कहा कि हम लोगों को उनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्तन 47 से लेकर 90s तक मुतअद्दिद बार उन्होंने हीरे बहाने से कश्मीरियों की जो मजहबी रसूमात है उसमें रखना डालने की कोशिश की। लेकिन परमानेंटली आप देखिएगा जगमोहन के दौर में जब वो गवर्नर थे 1989-90 में, तो उन्होंने तमाम जितने भी वहाँ मजहबी रसूमात जो मुसलमान खुद मनाते हैं, चाहे ईद के त्यौहार हो, नमाज़ी ईदैन हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हो जिसे हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनके जुलूसों पर पाबंदी, और फिर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जानसारों की जो शहादत है मुहर्रम में, उन पर पाबंदियां आयद करना, ये एक फस्तायत की एक निशानी है। जिस तरह कि आपने कहा है कि आज का जो अगर यजीद है कहीं जो नजर आता है वो नरेंद्र मोदी है। ऐसे लोग जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को पुरअमन तरीके से रस्मन जो एक तरीका है उनका सदियों से, चाहे कश्मीर हो चाहे मुस्लिम ममालिक हो या दीगर गैर मुस्लिम ममालिक हो, वहां पर यह चलता आ रहा है आज से 1400 साल से कबल भी। लेकिन भारत को इसमें भी ये नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है कि जिससे लोगों की जो तवज्जो है वो उस जद्दोजहद की तरफ जाता है कि जो बातिल कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहद हो। सो यही एक थ्रेट है उनके जहन में। लेकिन आपने भी कहा है कि अगर जन्माष्टमी का कोई उनका त्यौहार हो या वहां पर जो दीगर उनके जो है शिवरात्रि हो या कोई और अमरनाथ यात्रा हो, उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल प्रूफ जेड प्रूफ सिक्योरिटी देकर उन पर जनाब अली इतना लोगों का वहां पर दीगर जो इलाकों में जहां से वो रैली या जो वहां पर यात्रा गुजरती है उनको वहां पर कर्फ्यू आयद करके उनको वहां पर पहुंचाते हैं। क्या यही एक तरीका है एक मॉडर्न जो एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री जो कहती है कि मैं दुनिया की वाहिद बड़ी सुपर डेमोक्रेसी हूं, तो वहां पर जो उस एरिया में जहां पर मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है
اور ان کے جو مذہبی رسومات ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جائے، تو دنیا کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے رسومات ان کے مرضی اور منشا کے مطابق ادا نہ کرنے دیا جائے، تو یہ ایک ظاہری سی بات ہے کہ اس حسینی مشن میں آپ دیکھیں گے کہ ظالم کے خلاف اور جو بربریت ہے اس کے خلاف سینہ سپر ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ گو کہ عزادار وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر تمام یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کوئی کس مسلک سے ہے، جو سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہے، بلکہ اس میں بالکل میر صاحب، دنیا کے 2 ارب مسلمان آج کے دن غمگین ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں جرأت ملتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کو شکتا ہوں بھائی صاحب یہ فرمائیے گا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا جس پینل نے یہ سارا کو ڈیسائیڈ کیا ہے، ایل جی سنہا پرنسپل سیکرٹری ہے، مندیپ کمار بھنڈاری چیف سیکرٹری ہے، ارم کمار مہتا ڈویژنل کمشنر کشمیر ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وی کے بھدوری ہے، اے جی پی ہیڈ کوارٹرز ہے، اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار ہے، اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ ہے۔ جی یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں 80 to 90% مسلمان ہیں، ایڈمنسٹریشن میں 5 کے 5 جو ٹاپ موسٹ پوسٹ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عزاداروں کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یاسر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس شخصیت کی اس شہادت یا اس قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس نے حق پر ڈٹ کر اس سوچ کے خلاف لڑنا سکھایا کہ آپ نے جبر کے خلاف کس طرح اپنی آواز بلند کرنی ہے، اور اس میں اپنی اگر جان جاتی ہے تو پھر آج تک اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ تحریک ہے جو آپ کو پش کرتی ہے حق پر کھڑے رہنے کے لیے اور حق کی سوچ کا علم بلند کرنے کے لیے۔ اور آج اگر کشمیری جب اپنی آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اگر آپ دیکھیے کہ وہ اسی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس علاقے کے اندر جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہاں پر حق ان کا ہونا چاہیے، ان کا نمائندہ ان پر حکمرانی کا حق ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دن یہ خصوصی ایام جو ہم جن محرم اور عاشورہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر پابندی وہاں سری نگر میں عائد ہے، سری نگر کے اطراف کی مختلف ایریاز کے اندر عائد ہے۔ آپ اکا دکا اگر ساری چیزوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر بڑی تعداد کے اندر امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر بسنے والے جو مسلمان ہیں، جو اس مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ جہاں باقی مسلمان مناتے ہیں ان کی اس عقیدت کے اندر کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو ہے مجالس اور عزاداری کی جائے، سینہ کوبی کی جائے۔ ان کو اس بات سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا مذہبی حق ہے جو اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے، جو UN چارٹر کے اندر موجود ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، اور ہر لحاظ سے کسی بھی شخص کو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بسنے والے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مسلک کے مطابق اپنا جو طرز زندگی وہ اپنائے اور اسی کے مطابق گزار سکے۔ انڈیا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر مذہب کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا حق حالانکہ اور مقبوضہ اختیار نہیں دیا کشمیر جو ہے اس کا تو انڈیا سے تعلق اس طرح بنتا ہرگز نہیں ہے، لیکن ٹیریٹری ہے۔ یس، اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اور UN کی قراردادیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں پر اس وقت جو بھارت کے اندر حکومت ہے، جو جسے ہم مودی کی حکومت کہلاتے ہیں، وہاں پر سوائے ہندوتوا کی پالیسی کے علاوہ کوئی اور چیز پریویل نہیں آج کا کرتی۔ مسلمان، کشمیری مسلمان یہ دیکھ سکتا ہے کہ یزید کی اس وقت کی حکومت کیسی ہوگی کہ وہ اس طرح کی حکومت ہوگی۔ وہ سوچ آپ کو یہاں پر بخوبی نظر آتی ہے کہ اس کے وہ یہاں پر وہ سوچ جہاں اس وقت ان کو زیر عطاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آج کشمیری مسلمانوں کو اور خاص کر شیعہ مسلک کے ساتھ جڑے ہوئے ان تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ زیر عطاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو کر وہ پھر بھی باہر نکلتے ہیں ان کے ذہن میں وہی جلوس کو لے کر، اور ان کے ذہن میں وہی صورتحال ہوتی ہے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، یہ ایک ایسی بات ہے جب آپ جلوس کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے اندر ایمانی کیفیت کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے لیے جب نکلتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں حق کے ساتھ، یس، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ علم دیکھتے ہیں تو آپ کو حضرت عباس میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، حق کی آواز کے ساتھ چل رہا ہوں، اور پھر حق کی آواز کے ساتھ چلنے والا کوئی بھی شخص ہوگا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو کردار ہے آخری درجے کا حصہ ہی، لیکن میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ کربلا کا جو ایک پورا واقعہ ہے اس کے اندر جو خواتین ہیں
ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. حضرت زینب علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے. جس طرح ان کا خطبہ تھا. ہماری جو کشمیری خواتین ہیں آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو آسیہ اندرابی صاحبہ عرصہ دراز سے جیل میں ہیں. اسی طرح باقی خواتین جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں. بچیاں جو ہیں, یہ کیا اس کا خوف جو انڈیا کے اندر طاری ہے کہ اگر ان کو الاؤ کر دیا 1989 سے اگر انہوں نے روکا ہوا ہے, اگر الاؤ کر دیا تو یہ لوگ ریلیٹ کریں گے اپنے آپ کو اس واقعے سے. وہاں پہ جو خواتین کا کردار تھا, وہاں پہ جو قائدانہ صلاحیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی, پھر ان کے جو پیروکار تھے وہ جس طرح ڈٹ کے کھڑے, انہوں نے روشنی بند کر دی, انہوں نے کہا جس نے جانا ہے جائے, کوئی بھی نہیں گیا. بلا شبہ یاسر, کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم جب دیکھیں اس وقت ہمیں مقبوضہ وادی کشمیر جو ہے وہ کربلا کی صورت میں نظر آتی ہے. وہاں پر آپ نے خواتین کی بات کی, وہاں پر تو شیرخوار بچوں کو نہیں بخشا گیا, اور آج ہم مقبوضہ کشمیر میں یہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی عمر کا جنس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ عورت ہے, چاہے وہ بزرگ ہے یا وہ جوان بچی ہے یا وہ شیرخوار بچے ہیں, ان پر مودی سرکار کی جانب سے جو ظلم ڈھا دیا جاتا ہے, جہاں جہاں ان کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے. ہم یہی چیز دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے یزید نے ان کے اوپر سرزمین تنگ کر دی, پانی بند کر دیا گیا, کس طرح کی قید و بند کی صحبتیں دی گئیں, ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر کو شہید کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ان کا حوصلہ ہے, اس کو سلیوٹ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہماری کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں یہ جذبہ حسینیت اسی طرح موجود ہے. وہ اپنے آپ کو اسی جذبے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. وہ اپنے آپ کو, اگر وہ کہتی ہیں کہ 1400 سال پہلے اگر امام حسین کے ساتھ, ان کے اپنے پیاروں کے ساتھ اتنا ظلم ہو سکتا ہے, تو اگر ہمارا پیارا اسلام کی راہ میں اس جذبے کے لیے, اس آزادی کے میسج کے لیے, اگر وہ باطل کو شکست دینے کے لیے اگر ہمارا پیارا قربان ہو جاتا ہے, تو ایسے ہم 100 پیارے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ 1990 کے بعد سے ان پر ہر طرح کی مذہبی آزادی کی پابندی لگا دی گئی ہے. عزاداری کی بات کی جائے, عیدین کے مواقع آتے ہیں, آپ کے اور مواقع آتے ہیں, لیکن ان کو کسی طرح کی, جہاں پر بھی مودی سرکار کو خوف نظر آتا ہے کہ کشمیری اکٹھے ہو جائیں گے اپنی آزادی کے لیے, جو ان کی ایک جد و جہد ہے, جو ان کی ریزیلینس ہے, اس کو کچلنے کے لیے وہ یزیدیت کا کوئی بھی حربہ اپنانے سے بالکل ہے. جذبہ ہمیشہ جوان ہوتا ہے کربلا کے تذکرے کے بعد, عاشورہ کے بعد, کہ کوئی بات نہیں, اگر حضرت امام حسین جیسی بڑی شخصیت جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ ان سے جو پیار کرے گا تو اس کا ایمان رہے گا, تو ان کی شخصیت اگر وہ قربانی دے سکتی ہیں تو ہماری کیا ہوگا. بالکل. اور ہر سال یاسر جب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام قریب آنے والا ہوتا ہے, یہ کتنے حرمت کے دن ہیں ہمارے لیے, ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ غم کا مہینہ ہے. پورے دنیا کے مسلمان اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. جو بھی تکلیفیں ہماری ہوتی ہیں, ہمارے اپنے پیاروں کا ہمارے سے بچھڑنا ہوتا ہے, اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, ہم کس طرح سے اس میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر جذبہ ہے وہ مزید سٹرونگ ہوتا ہے. تو یہی جذبہ کشمیری ہمارے بھائی بھی سمجھتے ہیں, کشمیری بہنیں بھی سمجھتی ہیں, اور اسی لیے تو بار بار جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں مودی سرکار کو خوف طاری ہوتا ہے کہ یہاں پر 4 مسلمان یا 10 مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کون سی ایسی پالیسی بنا لیں گے. آپ یہ دیکھیے یاسر, اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی اس طرح محرم الحرام قریب آتا ہے, کیوں آپ کے جو نوحہ خان ہیں, نوحہ خواں ہیں, آپ کے جو پرسہ ہیں, پرسہ دینے والے ہیں, جو آپ کی مجالس منعقد کرتے ہیں, جو مجالس پڑھتے ہیں, اس میں لوگ شامل ہو جانا چاہتے ہیں, ان کو وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے. گھروں کے باہر فوج لا کے کھڑی کر دی جاتی ہے کہ کسی بھی گھر میں کسی بھی طرح کا امام حسین کا غم نہ منایا جا سکے, 2 لوگ اکٹھے نہ بیٹھ سکے غم حسین کو یاد کرنے کے لیے یا تازہ کرنے کے لیے. کہیں ان کے اندر یہ خوف نہ آ جائے, ان کے اندر جذبہ, انڈینز کے اندر یا مودی سرکار کی جو فوج ہے اس کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ یہ 2 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تو یہ ہمارے خلاف آ جائیں گے. تو کیوں بار 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 مودی سرکار جو ہے وہ فوج لا کے تعینات کر رہی ہے, کیوں ان کے اوپر ہر ظلم و ستم, ہر طرح کا جبر جو وہ ان کے اوپر کر سکتے ہیں, مطلب یو نیم اینی ایٹراسٹی جس کی اب مثال پوری دنیا دیتے ہیں کہ اس وقت مقبوضہ وادی کشمیر میں جو ظلم و ستم انسانوں کے ساتھ رکھا گیا وہ پوری دنیا میں کہیں کسی میں جگہ نہیں رکھا گیا. تو یہ چیز ظاہری بات ہے کہ یہ جب آپ کا یہ مہینہ آتا ہے محرم الحرام, اور خاص طور پہ عاشورہ کا دن, جلوسوں پر پابندی لگا دینا, یہ تو مذہبی آزاداری جو آپ کی مذہبی آزادی ہے اس پر
ایک سوالیہ نشان ہے اور پوری دنیا کو اس پہ آواز بلند کرنی یہ چاہیے. بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے. آپ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی, میں بھائی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. مذہبی آزادی میں تو خود آپ دیکھیں تو عزادار جو کشمیری ہیں جن کے اوپر ظلم بپا کیا جا رہا ہے, ہر سال وہ جولائی سے پہلے امرناتھ یاترا میں امرناتھ یاتریوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لاجسٹکس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھانے دے رہے ہوتے ہیں, پانی دے رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ جو اونچائی تک لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں, میں انٹرویوز دیکھ رہا تھا, ویسے سوشل میڈیا پہ پابندی ہے لیکن کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. اس میں سے ایک شخص ہے وہ دوسرے سے سوال یہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو اس مرتبہ آپ نے عزاداری پہ جانا ہے, آپ یہ امرناتھ یاترا. اس نے کہا کس قسم کی عزاداری, ہمیں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, 89 سے الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم عزاداری میں جائیں, تو ہم انہی کی خدمت کرتے رہیں گے. آپ صرف یہ بتا دیں کہ اگر کشمیری صوبتوں میں رہتے ہوئے اگر ان کو الاؤ کرتا ہے اور ان کو ہوسٹ کرتا ہے تو امرناتھ یاترا کے لیے تو انسیکیورٹی نہیں ہے, بٹ ان کچھ کشمیریوں کے لیے جو جلوس نکالنا چاہتے ہیں عزاداری کے, ان کے لیے سیکیورٹی وہ تھریٹ بن چکے ہیں. بلا شبہ یاسر صاحب اس کے اندر اس بات سے ایک تو بڑا کلیئر پیغام جاتا ہے, جو کشمیری ہے وہ ہر دوسرے مذہب کی جو مذہبی آزادی ہے اس کا قائل ہے, اور اس بنیاد پر وہ اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ میں جہاں اپنے مذہب کا احترام کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکوں, میں دوسرے کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں. اس کو اگر کئی مشکلات پیش آتی ہیں تو میں اس کو ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. اس کے اندر تیسری بات جو جہاں تک ہوئی کہ آپ دیکھیے کہ جب یہ عاشوراء کے دن آتے ہیں اور خاص کر محرم کے خصوصی دنوں میں جس قدر علماء حضرات ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر ان تمام بارگاہوں کی امام بارگاہوں کے باعث جو ہے وہ فورسز ٹروپس تعینات کر دیے جاتے ہیں, اندر کوئی نہ جا سکے. یس, اور پھر ایسے گھرانے جہاں پر مجالس ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے 10 محرم کو شام غریباں ہوتی ہے, وہاں اس کے علاوہ بھی دیکھیے یہ یکم محرم سے جب یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ قیامی محرم اور پھر آگے تک یہ چلتا ہی, تو ان تمام گھرانوں کے باہر بھی فورسز تعینات کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا اگٹھ نہ ہو, وہاں پر وہ مجالس نہ کر سکیں. یہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کو وہاں پر مذہبی لحاظ سے روک دیا جاتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر. ساتھ ساتھ آپ کوشش کی پاداش میں بھی ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی نا, جی ہاں, کہ ان کے اوپر پیلٹ گنز لگائی. یس, اور پھر آپ کیسے, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے عزاداری کی جلوس نکالا. اور اس پیلٹ گن میں آپ کو ساتھ ایڈ کر دوں, آپ دیکھیے کہ جو بھارت کی یونین ٹیریٹری ہے اس عرصے کے اندر 5 اگست 29 کے بعد سے اب تک اس نے 164 قوانین جو مقامی قوانین تھے مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ اس نے لفٹ کیے اور 143 قوانین وہ اس کے اندر امپوز کر دیے. ٹھیک, اور جس کے نتیجے میں اب کیا, اب یہ ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے طور پر وہاں پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور وہ جب چاہتے ہیں سر بالکل نہیں ہے وہ قوانین جن سے کسی طرح ریلیف مل سکتا تھا وہ قوانین سارے کے سارے انہوں نے لفٹ کر دی. میں ایڈ ساتھ ایک ضرور اور کرنا چاہوں گا کہ اسی 5 اگست کے بعد سے جو لوگ اسی مذہبی آزادی کے لیے سپورٹر ہو سکتے تھے یا جو بنیادی انسانی حقوق کے اندر ہی آتا ہے, بنیادی انسانی حقوق کے جو سپورٹر تھے ان میں سے بیشتر کے خلاف کیسز ہیں. جس طرح جرنلسٹوں کی بڑی تعداد میں بتاؤں کہ اس عرصے میں تقریباً 50 کے قریب کیسز ہوئے, ہیومن رائٹس کے نمائندے ہیں ان کے خلاف کیسز ہوئے. بالکل صحیح ہے. میں صرف لاسٹلی آپ سے پوچھنا, ریما شوکت صاحبہ, انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی؟ بلا شبہ یاسر وہ دیکھ رہی ہے, لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو مزید سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شاید ویسٹ کو ہمارے مسلمانوں کی جو اتنی حرمت والے دن ہے یا ان کے جو مذہبی آزادی ان کو حاصل ہونی چاہیے ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہمیں OIC جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں ریسنٹ دنوں میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے ویسٹ کے اندر اتنا بڑا انسینسٹائزیشن دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا جو بھی صورتحال ہو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. بالکل ٹھیک, ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جی, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ریما شوکت صاحبہ کا, عابد عباسی صاحب کا اور میر طاہر مسعود صاحب کا. آج کے دن عاشوراء کے حوالے سے اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے اوپر صعوبتیں ہیں اور کس طرح وہ ریلیٹ کرتے ہیں 1400 سال پہلے جو کچھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کے اوپر صعوبتیں جو ہیں ان نے برداشت کرنی پڑی, اس سے ریلیٹ کر کے ایک نیا جذبہ, ایک نیا ولولہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جس سے خائف ہے پوری کی پوری مودی فاشسٹ اور یہ یزید رجیم. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے